बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा। नाज़रीन, आज के दिन के हवाले से दुआ गो है कि आपका आज का दिन इंतहाई अच्छा और भरपूर गुजरे। प्रोग्राम जायज़ा में आज जिन खबरों पर बात करेंगे वो आपसे शेयर कर लेते हैं। निगरान वज़ीर आज़म आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम में शिरकत के लिए स्विट्ज़रलैंड पहुँच गए, जबकि इंतखाबात 8 फरवरी को होने जा रहे। इस हवाले से सियासी पार्टियों की तैयारियों के इंतखाबात की गहमा गहमी के हवाले से भी आज के प्रोग्राम में जो है वो बात करेंगे। इन टॉपिक्स पर डिस्कशन के लिए स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करवा दें। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार खालिद कयूम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद साहब, आपका शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अली मुस्लिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। खालिद साहब, निगरान वज़ीर आज़म स्विट्ज़रलैंड पहुँचे हैं आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम में शिरकत के लिए, कैसे देखते हैं? क्योंकि मईशत के हवाले से हम जब भी बात करते हैं तो और निगरान हुकूमत के जो इक़दामात हैं तो वो हमें बड़े अच्छे दिखाई देते हैं कि जिनके नताइज भी जो हैं वो बेहतर आए हैं। देखिए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मोहतरम अनवरुल हक काकड़ स्विट्ज़रलैंड वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम के सालाना इजलास से ख़िताब फरमाएंगे और इस मौका पर पाकिस्तान को दरपेश जो मुआशी चैलेंजेस हैं और बैनुल-अक़वामी सतह पर जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, मैं समझता हूँ कि उनका जो मसाइल हैं उनको वहाँ उजागर करेंगे जी। और इसमें कोई शक नहीं, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि निगरान हुकूमत ने पाकिस्तान की मेशत की बहाली के लिए एक बड़ा किरदार अदा किया है। खालिद साहब, हम जब देखते हैं सिचुएशन, सारी सूरत हाल, तो जब इक़्तिदार पीडीएम की गवर्नमेंट बनी उस वक्त से लेके अभी तक अगर हम सिचुएशन को सारा ओवरऑल देखें तो मईशत हमेशा से चैलेंज रहा। IMF से उस वक्त कर्जा लिया गया, बड़ी मुश्किल से उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ की एफर्ट्स थी, लेकिन जब निगरान हुकूमत आई तो उन्होंने उनकी भी पॉलिसियों का तसलसल जारी रखा और जो डॉलर की स्मगलिंग को रोका और जितने SIFC खसूसन हम अगर बात करें तो ये बड़े ही हमें पॉलिसियाँ जो है उसका तसलसल दिखाई देता है, जिसके ज़रिए अवाम को रिलीफ भी मिला और पाकिस्तान आगे तरक्की करता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, निगरान हुकूमत का सबसे बड़ा इकदाम जो था वो मैं समझता हूँ कि जो साबिक़ हुकूमत थी, PDM की हुकूमत थी, उसकी जो इक़्तिसादी और मुआशी पॉलिसियाँ थी उनका तसलसल जो है वो बरकरार रखा और जिसके नतीजे में पाकिस्तान की मेशत जो है उसमें एक बेहतरी जो है वो पैदा हुई और इसके साथ ख़ास तौर पर जो आप फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत ने जो SIFC का जो प्लेटफार्म था उस पर जो है मेशत की बहाली के लिए इकदाम उठाए, ख़ास तौर पर जो मुल्क के अंदर गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियाँ थीं जिसमें स्मगलिंग थी, ख़ास तौर पर डॉलर की स्मगलिंग, खाद की स्मगलिंग, आटे की स्मगलिंग, चीनी की स्मगलिंग, इसकी रोकथाम के लिए एक मौसर जो कार्रवाई है वो की गई, जिसके नतीजे में आपने देखा कि डॉलर की जो कदर है, जो कीमत है, उसमें भी कमी वाक़या हुई और फिर उसके जो असरात थे वो आम आदमी तक, पब्लिक तक भी पहुँचे कि किस तरह जो तेल की कीमतें थी उनमें कमी वाक़या हुई और दूसरी जो शय ज़रूरी हैं उन पर भी इसका जो असर है वो पड़ा। और इसमें देखिए कि SIFC के प्लेटफार्म पर निगरान हुकूमत ने जो किरदार अदा किया उसके तहत जो गैर मुल्की सरमायाकारी है सऊदी अरब से, UAE से, कतर से, दूसरे ममालिक से, वो पाकिस्तान जो है वो लाई गई और इस हवाले से भी निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने UAE के सऊदी अरब, कतर, कुवैत और बाकी जो खलीजी ममालिक हैं वहाँ के भी दौरे किए और उसके जो समरात वो आप देख चुके हैं कि पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी जो है उसका अमल जो है वो शुरू हो चुका है और IMF की जो हालिया दूसरी किस्त है उसकी भी जो है वो मंजूरी हो चुकी है, जिसकी वजह यह है कि IMF की जो शराइत थी उन पर भी मनवन जो है वो अमल हुआ और जिसके नतीजे में हमारी मेशत जो है वो बेहतरी की तरफ जो है वो जा रही है। अली साहब, क्या कहेंगे इस पर? निगरान वज़ीर आज़म का दौरा स्विट्ज़रलैंड कैसे देख रहे हैं? हुकूमत की मईशत को बेहतर करने के हवाले से पॉलिसियों पर आपका क्या तज्ज़िया है? बिल्कुल उमर साहब, जिस तरह चोई साहब बता रहे थे कि PDM की गवर्नमेंट जब आई और उसको जिस तरह मुआशी चैलेंजेस थे उनसे निमटने के लिए जिस तरह किरदार अदा किया गया, उसी तरह जब निगरान सेटअप आया
تو اس کے پاس بھی بہت بڑے چیلنجز تھے، اور اس میں سب سے بڑا چیلنج جو تھا وہ یہی تھا کہ اپنی معیشت جو ہے اس کو بہتر بنایا جائے، اس کو بحال کیا جائے۔ آپ دیکھیں جتنے بھی وزٹس نگران وزیر اعظم کی جانب سے کیے گئے ہیں، ان تمام میں فوکس جو ہے وہ آپ کی اکانومی کو ہی کیا گیا ہے، اور مختلف کنٹریز میں جو کانفرنسز ہوئی ہیں یا وہاں پہ جا کے بزنس مین کمیونٹی کو ملا گیا ہے، ان کو پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے راغب کیا گیا ہے۔ ایفرٹس یہی کی گئی ہیں کہ پاکستان میں جو اکانومی ہے اس کو ایک بہتر ٹریک پر لایا جائے اور لوگوں کو روزگار مل سکے، اور ایک جتنا مختصر سا ٹینیور ملا ہے اس میں کسی جگہ پہ بھی ہمیں یہ نہیں لگا کہ وہ ایک نگران سیٹ اپ جو ہوتا تھا ایک ڈمی سا، اس نے صرف الیکشن کرانا ہے اور چلا جانا ہے۔ جی وہ تمام چیلنجز جو درپیش تھے اس پاکستان کو، ان تمام پر انہوں نے ایفرٹ کی، اس جی پہ کوشش کی۔ ایفرٹس کی بات کریں علی صاحب، تو ایک سب سے اہم ایفرٹ یہ بھی دکھائی دی ہمیں کہ جو دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ تعلقات کو مزید بہتر کیا گیا۔ بالکل عمر بھائی، جس طرح یہ نگران سیٹ اپ کے حوالے سے یہ جو ہم معیشت پہ بات کر رہے ہیں، تو دیکھیں کہ جس طرح یہ نگران سیٹ اپ جیسے ہی آیا اس وقت ڈالر بڑا اوپر جا رہا تھا، سمگلنگ بہت زیادہ تھی، ڈالر کی سمگلنگ بہت زیادہ تھی، پھر پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ کنٹرول میں نہیں آ رہی تھی۔ تو جس طرح عسکری قیادت کے ساتھ مل کر ان تمام چیزوں کو ٹیک اوور کیا گیا اور اس کو آن کیا گیا، اور پھر سمگلنگ کو روکنے کے لیے لاکھوں ایف آئی آرز دی گئیں اور لوگوں کو قانون کے کٹہرے میں لا کے کھڑا کیا گیا۔ اسی طرح پیٹرول کی قیمتیں دیکھیں پچھلے تقریباً 3-4 ماہ سے سٹیبل ہیں، اب اوپر نہیں جاتی، اب کمی پیٹرول ہوتی کی ہے ان میں، قیمتیں بالکل ہمیشہ ٹھیک۔ کمی ہوتی ہے، اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں پھر کوئی 10-15 روپے جو ہے وہ کمی ہو رہی ہے ڈالر کی۔ یعنی وہ علی صاحب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عوام کو جس حد تک ریلیف دیا جا سکتا ہے وہ کوشش بھی کی جاتی ہے ساتھ ساتھ کہ عوام کو ریلیف پہنچایا جائے، عوام کی بہتری کے لیے بالکل کام کیا یہ جائے۔ دیکھیں نا، اب پھر آپ دیکھیں پبلک میں جا کے دیکھیں تو پبلک جو ہے وہ نگران سیٹ اپ کی جو کارکردگی ہے اس سے بہت زیادہ سیٹسفائیڈ ہے۔ آپ سروے کر کے دیکھ لیں، ہم مختلف علاقوں میں وزٹ بھی کرتے ہیں، لوگوں سے ملتے بھی ہیں، تو جس طرح نگران وزیر اعظم کی جانب سے کہا گیا تھا کہ نگران وزیر اعلیٰ جو پنجاب ہیں ان کی کارکردگی بڑی قابل ستائش ہے۔ اور اب میں آج رات کو بھی دیکھ رہا تھا تو وہ رات کو مختلف جو ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہیں وہاں پہ وزٹس کر رہے تھے، تو جتنے بھی پروجیکٹس انہوں نے شروع کروائے ہیں وہ اس کو آن کرتے ہیں۔ محسن نظر نقوی اور ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ڈیلی وہاں پہ وزٹس کر رہے ہیں، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ 31 جنوری تک وہ تمام کے تمام پروجیکٹس جو پنجاب بھر میں شروع کروائے گئے، چاہے ہاسپٹلز کی اپ گریڈیشن ہے، چاہے روڈ انفراسٹرکچر ہے، چاہے کسی جگہ پہ انڈر پاسز بن رہی ہیں، یا کوئی اور بھی منصوبہ ہے، تو اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ نگران سیٹ اپ نے بالکل اسی طرح آن کیا ہے جس طرح الیکٹڈ گورنمنٹ کرتی ہے، اور ان تمام چیلنجز کے ساتھ ابھی تک نمردسباں ہیں۔ ابھی بھی دیکھیں وہ اگر سوئٹزرلینڈ گئے ہیں وزیر اعظم، اور ہم دیکھیں کہ عالمی اقتصادی فورم پہ وہ بات کرنے جا رہے ہیں اپنے چیلنجز کے حوالے سے، معاشی چیلنجز کے حوالے سے، اپنے ملکی مسائل کے حوالے سے، پھر وہاں سے بزنس علی کمیونٹی سے صاحب ملاقات سوئٹزرلینڈ کا کریں جو دورہ ہے وہ اس لیے بھی اہم ہے کہ وہاں پر جو انویسٹرز موجود ہوں گے انہیں پاکستان میں بالکل انویسٹمنٹ کے حوالے سے بتایا میں جائے گا۔ یہی بات کر رہا تھا کہ وہاں پہ بزنس کمیونٹی سے ملاقات ہوگی، اور جتنی بھی انویسٹمنٹ آئے گی آپ کی اکانومی بہتر ہوگی، آپ کے لوگوں کو روزگار ملے گا۔ یہاں پہ اگر کوئی فیکٹری بنتی ہے، یہاں پہ اگر کوئی کارخانہ بنتا ہے، تو وہاں پہ اگر 200 بندے کو 500 بندے کو بھی روزگار ملے گا تو وہ ہمارے لوگوں کو ملے گا، اور اس سے ہمارا معاشی پہیہ جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور انویسٹمنٹ ان پاکستان، نگران وزیر اعظم کی زیر قیادت ملک کی معاشی ترقی کے لیے جو ہے وہ ایک اہم کاوشیں جاری ہیں۔ دیکھیے کہ نگران وزیر اعظم پاکستان جو سوئٹزرلینڈ میں جو ورلڈ اکنامک فورم کا اجلاس ہے اس سے خطاب میں یقیناً جو غیر ملکی سرمایہ کار ہیں، جو بین الاقوامی انویسٹرز ہیں، ان کو پاکستان میں سرمایہ کاری پر راغب کرنے پر بھی جو ہے وہ بات کریں گے، اور اس حوالے سے بین الاقوامی سرمایہ کاروں کو جو ہے پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دیں گے، اور پاکستان میں سرمایہ کاری کے جو مواقع ہیں ان کے حوالے سے بھی ان کو آگاہ کریں گے، کیونکہ اس وقت آپ جانتے ہیں کہ ایس آئی ایف سی کا جو ایجنڈا ہے پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری لانے کا، وہ 5 سال میں $100 ارب جو ہے وہ پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری لائی جائے گی، جس میں بڑی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت اور نگران حکومت کو کامیابی جو ہے
اب وہ ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اس سے یقیناً پھر اس کے اثرات جو ہیں وہ دیگر جو غیر ملکی انویسٹرز ہیں ان پر بھی پڑیں گے، ان کی بھی پاکستان جو ہے جب وہ خالص انویسٹمنٹ آتی ہے تو پھر کاروبار کو فروغ ملتا ہے، انڈسٹریز لگتی ہیں مختلف سیکٹرز میں، جیسے ایس آئی ایف سی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں جو ہے جب انویسٹمنٹ ہوگی تو لوگوں کو جو ہے وہ روزگار کے مواقع ملیں گے۔ دیکھیے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ غیر ملکی سرمایہ کاری جب پاکستان آئے گی تو اس سے یقیناً پاکستان میں سرمایہ کاری کے جو بروزگاری ہے اس کا خاتمہ ہوگا، لوگوں کو روزگار کے مواقع ملیں گے، اور اس کے ساتھ جن سیکٹرز کے اندر پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری جو ہے وہ کی جا رہی ہے، ان سیکٹرز میں کے باعث پھر جو ہماری برآمدات اور ایکسپورٹس ہیں ان میں بھی بڑا ایک اضافہ جو ہے وہ متوقع ہے، اور ہمارے جو نگران وزیر تجارت ہیں وہ ان کے مطابق پاکستان کا جو آنے والے جو 5 سال ہیں ان 5 سالوں میں $100 ارب تک پاکستان کی جو بہتر برآمدات ہیں ان کو بھی لے کر نتائج بھی جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں۔ ناظرین وقت ہو رہا ہے بریک کا، بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو ملک کی سیاسی صورتحال پر بات کریں گے، کیونکہ الیکشن کی گہما گہمی ہے، پولیٹیکل پارٹیز کس طریقے سے کیمپین چلا رہی ہے، اس پر بات کریں گے، لیکن ابھی وقت ہوا ہے بریک کا۔ بچت اپنائیں، معیشت بچائیں، توانائی کی بچت کا عہد کریں، ملک کی ترقی میں ہاتھ بٹائیں۔ اس مملکت پاکستان میں آپ آزاد ہیں اپنے مندروں کو جانے کے لیے، اپنی مساجد کو جانے کے لیے اور دیگر عبادت کے مقامات کو جانے کے لیے۔ آپ کسی بھی دین، مذہب، ذات یا عقیدے سے تعلق رکھتے ہوں، کار ریاست کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
ویلکم بیک. اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی تجزیہ کار توصیف احمد خان صاحب نے. توصیف صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. علی صاحب ہم بات کر رہے تھے ملک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ عمر صاحب دیکھیں یہ والا الیکشن جو آ رہا ہے نا یہ بڑا مشکل لگ رہا ہے، چونکہ اس میں اب دیکھیں جس طرح کا موسم ہے، کمپین آپ کو دن رات ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی. پہلے آپ نے بہت سارے الیکشن آپ نے بھی کور کیے ہیں، میں نے بھی کیے ہیں. اب اس طرح کی موومنٹ نظر نہیں آ رہی چونکہ سردی بہت ہے. پہلے کینڈیڈیٹ کے ساتھ بہت لمبی چوڑی گاڑیوں کی ایک قطار ہوتی تھی، لوگوں کے گھروں تک جاتے تھے. اب وہ ویدر اس طرح اجازت نہیں دے رہا اور لوگ اس طرح ہم نے دیکھا کہ ابھی تک ایکٹیو ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اب پہلے الیکشن ہال جو تھے، الیکشن ہال بن جاتے تھے، ابھی تک وہ جو ہے نہیں بن رہے. لیکن وہ جو میٹنگز ہیں وہ میں کل بھی اپنے گاؤں گیا ہوا تھا، جو میرے متعلقہ کینڈیڈیٹ ہیں پی ٹی آئی کے، آزاد جو تھے، وہ نون لیگ کے، پیپلز پارٹی کے، تحریک لبیک کے، جماعت اسلامی کے، وہ سارے میں نے دیکھا ہے. میرے گاؤں میں تقریباً کچھ 4-5 کینڈیڈیٹ سے میری ملاقات ہوئی ہے. وہ تمام اپنے ووٹر کو ایکٹیو کر رہے ہیں. وہ جو ان کے دھڑے تھے ان کو مل رہے ہیں، جو آپ کے ناراض دھڑے ہیں ان سے مل رہے ہیں. چونکہ وہاں پہ برادریزم بہت زیادہ ہے تو وہاں پہ بہت زیادہ ان کو محنت کی ضرورت ہے. وہاں پہ اگر 2 بڑوں کو منا لیا جائے گا تو آپ کے 200-300 ووٹ جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گے. توصیف صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں الیکشن کی؟ یہ میں نے آپ کے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ جو مسئلہ ہے نا وہ سردی کا ہے. تو میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یخنی اور وہ سبز چائے گرین وہ یاد ہے نا آپ کو. تو وہ معاملہ یہ ہے کہ بھی سردی بہرحال موسم اثر انداز ہو رہا ہے. سوری میں بات کاٹ رہا ہوں. وہ پکوان سینٹر جو ہے نا وہ سارے اس وقت آپ کو وہ لوگ نہیں مل رہے، اب سارے بک ہونا شروع ہو گئے. یہ ٹھیک ہے، بالکل ایسے. تو وہ جیسے جیسے موسم کھلتا جائے گا، موسم لمبا بھی ہو گیا، اتنی ہماری سردی رہی نہیں تھی. تو جیسے جیسے موسم کھلتا جائے گا یہ سرگرمی آپ دیکھیے گا، ایکٹیویٹی بڑھے گی. میرا خیال 20 جنوری کے بعد جو ہے نا پھر آپ کو پوری رونق نظر آئے گی. ابھی ردم پکڑ رہی ہے کیمپین. اچھا آخری 15 دن ہی زیادہ ویسے ہوتے ہیں. یہ ہم ایسے کہہ رہے ہیں کہ بھی ابھی ٹائم ہمیں زیادہ ملا اس دفعہ امیدواروں کو، تو اس وجہ سے انہوں نے کچھ ہوم ورک پہلے بھی کیا ہوا ہے، اس لیے وہ آرام سے بھی چل رہے ہیں. لیکن یہ نہیں کہ سرگرمی نہیں ہے، سرگرمی ہے. دن کے وقت کر لیتے ہیں. آپ یقین کریں میں نے کچھ جلسے دیکھے ہیں دن کے وقت بھی لوگوں نے ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں، سخت سردی میں مفلر لپیٹے. تو یہ مین فیکٹر ہے. ورنہ ہم الیکشن میں بڑے خوش ہوتے ہیں، یہ قوم جو ہے نا الیکشن ہم 5 سال خود سارے سیاست کرتے رہتے ہیں روزانہ صبح سے شام تک اس الیکشن کے انتظار میں. تو میرا خیال ہے کبھی اور 8-10 دن بارش اگر ہو گئی تو اس کے بعد موسم کھلے گا تو کام تیز ہو جائے گا. محکمہ موسمیات کے مطابق پریڈکشن بھی ہے کہ آئندہ کچھ دنوں میں، جنوری میں جو پروگرام میں جب ہمارے آئے تھے محکمہ موسمیات کے جو آفیسر تھے ان کا کہنا تھا کہ جنوری کے مڈ کے بعد جو ہے وہ بارش ہے. بلوچستان میں بارش ہو گئی لیکن وہ جو ہواؤں کا سلسلہ تھا وہ پنجاب کی طرف یا ادھر کے پی کی طرف وہ ادھر نہیں گیا، وہیں وہ سلسلہ ختم ہو گیا. تو میرا خیال ہے کہ بھی 5-7 دنوں میں آپ دیکھیں گے. پولیٹیکل پارٹیز کی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے ہم بات کریں تو تقریباً تمام ہی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اب کینڈیڈیٹس اپنے فائنل کر چکی ہیں اور وہ اب ڈور ٹو ڈور کیمپین بھی کر رہے ہیں. بڑا فیسٹیول سا ہوتا ہے. پارٹی ترانے ہوتے ہیں، کسی بھی پارٹی کی بات، ہم سیاسی پارٹی کی بات کرتے ہیں، پارٹی ترانے ہوتے ہیں. متوالے، جیالے اور جو دیگر کارکنان ہیں وہ اپنی اپنی پارٹی کے امیدوار کے لیے کیمپین کر رہے ہوتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں امپورٹنٹ کیا ہے اس وقت سب سے زیادہ؟ کس طرح لوگوں کو قائل کیا جائے گا؟ مشکل کام ہے کسی کو بھی. دیکھیں نیریٹو بلڈنگ تو ہوتی ہے، سلوگنز تو ہوتے ہیں، نعرے بھی، پھر اس سے نعرے بھی ایکسٹریکٹ ہوتے ہیں. سب سے آگے پیپلز پارٹی جا رہی ہے اس معاملے میں اپنی الیکشن کیمپین میں. پاکستان مسلم لیگ نون بھی کام نہیں ہے. آج مریم نواز جلسہ کرنے جا رہی ہے. وہ انہوں نے ابھی شروع نہیں کیا، ان کا پہلا ہے، ان کا میرا خیال کو 10واں-12واں ہے. ابھی کل بلاول خیرپور میں تھے، اس سے پہلے لاہور میں تھے. وہ اپنے حلقے کو بڑا ٹائم دے رہے ہیں ادھر لاہور والے حلقے کو، NA-127 کو. تو پیپلز پارٹی نے پہلے شروع کر دیا اور نون بھی ظاہر ہے اب اپنے امیدوار فائنل کر لیے ہیں انہوں نے. ایک بات اور بھی ہے، نون پہ پریشر بھی زیادہ تھا، ان کے کینڈیڈیٹس بھی زیادہ تھے، ان کا کمپٹیشن بھی زیادہ تھا. تو آگئے ہیں وہ بھی. میرا خیال ہے کوئی کتنے جلسے ہیں، میرا خیال میاں نواز شریف کے کوئی 60 جلسے رکھے گئے، مختلف مقامات پر جلسے ہیں. مریم نواز جو میرا خیال شیڈول کا جو اعلان ہو رہا تھا کبھی اتنے شاید جلسے ہوں گے. تو یہ 15-20 دنوں میں جو ہے آپ دیکھیں گے، یہ 2-4 دنوں میں نے جیسے عرض کیا پہلے
اب سڑکوں پہ گاڑیاں نظر آ رہی ہیں. سڑکوں پہ گاڑیاں تو نظر آ بھی رہی ہیں ویسے. اور وہ کیا آتے ہیں جی پینافلیکس بینروں کا تو دور ہی چلا گیا. بالکل. تو بس وہ شروع ہو جائے گا, شروع ہو گیا ہے بلکہ. بالکل ٹھیک. لیکن یہ جو ہے نا جلسوں کی ایکٹیویٹی, جب تک رائیول پارٹیز سامنے نہیں نہ آئیں گی تو وہ مزہ نہیں آئے گا. ابھی ایک پارٹی کر رہی تھی, جب دوسری آئے گی, تیسری آئے گی, تو پھر ذرا رونق بڑھ جائے گی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. NA-127 کا جب ذکر کرتے ہیں خالد کریم صاحب, NA-127 کے خصوصاً حوالے سے اگر ہم بات کریں تو وہاں دلچسپ مقابلہ بھی متوقع ہے, لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے ڈپٹی سیکرٹری ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے, اور بڑے نوجوان بڑے متحرک رہنما عطا اللہ تارڑ, اور عطا اللہ تارڑ وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں جنہوں نے جب میاں محمد نواز شریف, شہباز شریف جیل میں تھے, ایک اسلام آباد ایک مختلف جگہوں پر جو ہے وہ جا رہے ہوتے تھے, بڑے ایکٹیولی انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا, نون لیگ کو ریپریزنٹ کیا, اور وہاں پر اگر ہم بات کریں تو عطا تارڑ کی ایک اپنی ورتھ اس حوالے سے کہ ورکرز میں بڑے مقبول بھی ہیں, مسلم لیگ نون کے ایک اہم رہنما بھی. کیسے دیکھ رہے ہیں حلقوں کی سیاست کو؟ دیکھیے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ عطا اللہ تارڑ کا جو خاندان ہے, تارڑ خاندان, اس کی نون لیگ کے ساتھ ایک اس خاندان کی بڑی گہری وابستگی جو ہے وہ ہمیشہ رہی ہے. رفیق تارڑ جو ہیں وہ حلقے کی سیاست ابھی ہم الیکشن کا کیسے دیکھ اور رہے ہیں؟ حلقے میں دیکھیے کہ وہاں پر NA-127 کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری کہ وہاں سے الیکشن لڑنے سے جو ہے ایک زیادہ جو گہما گہمی لاہور کے اندر ہمیں سب سے زیادہ نظر آ رہی ہے. پیپلز پارٹی کی اکیلی کی نہیں, باقی جماعتوں 1-7 کی میں بات کروں, 1-7 میں پیپلز پارٹی کی بھی ہے, نون لیگ کی بھی ہے, اور باقی جماعتیں جو ہیں وہ اس لیے وہاں پر زیادہ گہما گہمی ہے کہ وہاں ایک پارٹی کے سربراہ جو ہیں وہ وہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں. لاہور میں خالد صاحب, لاہور میں بات کریں تو پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف بھی لڑ رہے, مریم نواز, شہباز شریف, اور اب چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری. اسی طریقے سے جماعت اسلامی اور دیگر جماعتوں کے حوالے سے بھی بات کریں تو ان کے امیدوار بھی اب دکھائی دے رہے ہیں ہمیں سڑکوں پر. دیکھیں امیدوار تو ساری سیاسی جماعتوں کے دکھائی دے رہے ہیں, امیدوار تو ایک ایسی جماعت کے بھی دکھائی دے رہے ہیں جن کا جو نشان ہے وہ جو ہے واپس ہو گیا ہے, جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے وہ اب آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہے ہیں. لیکن یہ بات درست ہے کہ اب جو گہما گہمی ہے, سیاسی گہما گہمی نہ صرف لاہور میں بلکہ پورے پنجاب کے اندر جو ہے وہ بڑھتی ہوئی اس لیے دکھائی دے رہی ہے کہ اب سیاسی قیادتیں جو ہیں وہ الیکشن کمپین میں جلسوں میں کی طرف جو ہے وہ جا رہی ہے. جس طرح آج اوکاڑا سے مریم نواز وہاں پہ جا رہی ہے اور جلسہ کریں گے, ریاض الحق جو ہے اس کو ہوسٹ آئی تھنک کریں. تو علی صاحب آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے ہم بات کریں؟ نہیں, اب تو دیکھیں ٹرین چل پڑی ہے, اب تو سب کو اپنی اپنی دوڑ لگانا پڑے گی. اب یہ آنے والے جو 15-20 دن ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں, اور آپ دیکھیں کہ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہو گئی ہیں. جس طرح میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ موسم بہت سرد ہے لیکن سیاست بہت گرم ہے. سیاست میں اب لوگوں کو اپنی محنت کرنا پڑے گی. سخت یخ موسم کے اندر گرما گرم سیاست, چونکہ نون لیگ جو ہے, نون لیگ کو یہاں لاہور میں بڑی محنت کرنا پڑ رہی ہے. یہاں پہ مختلف قسم کے حریف جس طرح وہ متوقع تھے اس طرح کے جو امیدوار نہیں آئے, لیکن یہاں پہ بلاول بھٹو زرداری بھی بہترین امیدوار ہیں. بڑے زبردست مقابلے ہوں گے, اور یہاں پہ جو آزاد امیدوار ہیں وہ بھی مجھے لگتا ہے بڑا ٹف ٹائم دیں گے. لیکن نون لیگ کو یہاں پہ بڑی محنت کی ضرورت ہے. سروے بھی دیکھا گیا جو بھی وہاں پہ میاں نواز شریف کا حلقہ تو بڑا تھا کلیئر, لیکن جو عطا تارڑ صاحب والا حلقہ تھا وہ بڑا نیک ٹو نیک تھا. تو جمہوریت کا حسن ہے, جمہوریت کا حسن یہی ہے. پھر جس طرح بلاول آج کل تقریریں کر رہے ہیں وہ دیکھ کے لگتا ہی نہیں کہ یہ PDM میں رہے ہیں. وہ تو یہ ساری ایک سیاست ہے جو اپنے وقت کے ساتھ بڑی اچھی لگتی ہے. یہ بالکل نہیں کہا جا سکتا کہ جس طرح ایک پارٹی نے, ایک پارٹی کے لیڈر نے ایک ذہن سازی کی کہ بالکل دشمنی پہ اتریں, سیاسی لحاظ سے آپ کام کریں, سیاست کو سیاست رہنے دیں, ذاتیات پہ نہیں آنی چاہیے, عدم برداشت کا کلچر نہیں ہونا چاہیے. تو سی صاحب کیا رائے دیں گے, کیونکہ کوئی بھی سیاسی جماعت کے لیڈر ہوں, چاہے وہ جماعت اسلامی کے ہوں, چاہے ANP کے ہوں, پاکستان مسلم لیگ نون, پاکستان پیپلز پارٹی, ان کے جو لیڈر ہوتے ہیں ان کے فالوورز ہوتے ہیں, پھر وہ جیسی زبان استعمال کرتے ہیں وہی ان کے جو ہے وہ کارکنان کرتے ہیں. یہ ایک اچھی بات ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تنقید ضرور ہو رہی ہے لیکن اخلاقیات کا دائرہ بھی اخلاقیات کے دائرے میں ہو رہی ہے. دیکھیں سیاستدان کو سامنے سے مقابل تو چاہیے نا جی, اور دلچسپ بات یہ ہے کہ لاہور میں آل بگ گنز آر ہیئر ان لاہور.
بلاول بھٹو بھی، میاں نواز شریف، مریم نواز شریف، شہباز شریف، یعنی کہ جو بڑی پارٹیاں ہیں. لیکن ایک بات ہے، سیاست اور فتنہ میں فرق ہوتا ہے. سیاست فتنہ کے نام پر کی جائے گی، اس کے پیچھے موٹیو یہ ہوگا تو پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں. صحیح. تو ورنہ ایک دوسرے پر تنقید تو ہوتی ہے. اب بلاول جو ہیں وہ اپنے رائیولز پر تنقید نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے؟ بس تنقید ٹھیک ہونی چاہیے. باقی یہ جو ہے نا کہ تربیت والی بات، جب آپ کے ذہن میں ہے کہ آپ نے ایک کلٹ کریٹ کرنا ہے جس سے فتنہ ہی کریٹ ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا، یہ آپ ماضی میں بھی دیکھ لیں اور باقی ملکوں میں بھی دیکھ لیں، وہ فتنہ کریٹ ہوتا ہے. تو وہ اور چیز ہے، میں اس کو سیاست نہیں سمجھتا. ورنہ تنقید تو ہوگی. ابھی کچھ دن پہلے اکٹھے بیٹھے تھے، اب ایک دوسرے کو کہیں گے فلانا نالائق ہے، فلانا نالائق ہے. بات درست کریں توصیف صاحب آپ. اور میں تو مستقبل بھی یہی دیکھتا ہوں کہ پھر اکٹھے بیٹھے ہوں گے. اچھا، مستقبل بھی یہی دیکھ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ خالد قیوم صاحب، بہت بہت شکریہ علی صاحب، بہت بہت شکریہ توصیف صاحب، انہوں نے اپنا وقت دیا. ناظرین، بات تو بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ سیاست اور فتنے میں فرق ہونا چاہیے. سیاست ہوتی ہے، مخالف مد مقابل بھی چاہیے، اور آپس میں ایسے تنقید ضرور کرنے چاہیے، ایسے الفاظ بولنے ضرور چاہیے کہ اگر بعد میں آپ کا آمنا سامنا ہو تو شرمندہ نہ ہو لے. ناظرین، اس سیگمنٹ کا وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو سید غضنفر علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ایس ایس پی ٹریفک ہیڈ کوارٹرز پنجاب ہیں، ان سے جو ہے وہ ٹریفک رولز لائسنس کے حوالے سے بات کریں گے. ویلکم بیک. اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے سید غضنفر علی شاہ صاحب نے، ایس ایس پی ٹریفک ہیڈ کوارٹرز پنجاب میں، جبکہ ان کے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عامر باجوہ، ڈین فیکلٹی آف سوشل سائنسز، لاہور گیریزن یونیورسٹی. آپ دونوں کو بہت بہت ویلکم کریں گے اپنے پروگرام میں. سر، پنجاب حکومت جو ہے وہ ڈرائیونگ لائسنس کے حصول کے حوالے سے کیا آسانیاں پیدا کر رہی ہے شہریوں کے لیے؟ جی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو ٹریفک مینجمنٹ ہے یہ پولیس کے جو بالکل بنیادی فنکشنز ہیں ان میں سے ایک ہے. شہری روزانہ چاہے وہ تعلیم کے لیے، چاہے کاروبار کے لیے، چاہے ملازمت کے سلسلے میں اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، روڈز کا استعمال کرتے ہیں اور مختلف جگہوں کا رخ کرتے ہیں. اس سفر کو جو کہ ایک ڈیلی ایکٹیویٹی ہے محفوظ بنانا پنجاب پولیس کی ذمہ داریوں میں سے ایک ہے. ٹریفک کے جتنے بھی لاز بنائے گئے ہیں، رولز بنائے گئے ہیں، جو نظام ترتیب دیا گیا ہے، اور سارے کا مقصد اس سارے جو ایکٹیویٹی ہے اس کو محفوظ بنانا ہے. صحیح. اس میں جو ایک بنیادی شرط ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی شہری روڈ کے اوپر ایک گاڑی کو ڈرائیو کرے یا موٹر بائک ڈرائیو کرے یا کوئی بھی اور وہیکل ڈرائیو کرے، وہ باقاعدہ طور پہ مہارت اس کو حاصل ہونی چاہیے. اس مہارت کا جو سرٹیفکیٹ ہے اس کو ہم ڈرائیونگ لائسنس کہتے ہیں. تو ڈرائیونگ لائسنس جو ہے وہ ہر سڑک کے اوپر آنے والے شہری کے لیے جو گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے، بائک ڈرائیو کر رہا ہے، وہ ضروری ہے. تو پہلے اس کی انفورسمنٹ جو تھی وہ اتنی زیادہ سختی سے نہیں ہو رہی تھی، لیکن موجودہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں ان کا جو فوکس ہے وہ خاص طور پہ اس کے اوپر بہت زیادہ رہا، جس کی وجہ سے پنجاب پولیس نے اور آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان صاحب نے اس کے اوپر خاص طور پہ فوکس کیا، اور ہم نے جو انفورسمنٹ ہے کہ ڈرائیونگ لائسنس کے بغیر کوئی بھی شہری جو ہے وہ روڈ کے اوپر گاڑی یا موٹر سائیکل ڈرائیو نہ کرے، اس کو یقینی بنایا ہے. جی، اسٹوڈنٹس کے لیے کیا کر رہے ہیں حکومت پنجاب کو اس طرح کے اقدامات کریں کہ لائسنس آسانی سے بنا سکیں؟ جی، جب یہ کریک ڈاؤن شروع ہوا کہ جو بھی جو ہے وہ ڈرائیور ہے اگر وہ لائسنس کے بغیر ہے تو اس کے خلاف لیگل ایکشن لیا جائے اور چالان کیا جائے، تو پھر بڑی کثیر تعداد میں شہریوں نے جو لائسنس سینٹرز ہیں ان کا رخ کیا. اس میں خاص طور پہ جو مشکل پیش آ رہی تھی وہ اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ آ رہی تھی، اور اسٹوڈنٹس کا ایک ایڈیشنل مسئلہ یہ تھا کہ وہ ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا تھا کہ وہ اپنی کلاسز کو چھوڑ کے تو وہ ڈرائیونگ اسکولوں کا رخ کریں اور وہاں پہ آ کے ٹریننگ حاصل کریں. چنانچہ ہم نے ایک یہ اقدام کیا اس کے اندر، جو ہمارے ایڈیشنل آئی جی ٹریفک ہے مرزا فرحان بیگ صاحب کا یہ آئیڈیا تھا کہ جتنے بھی جو ہے وہ بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں اور دیگر تعلیمی ادارے ہیں ان کے ساتھ اشتراک کر کے اور کولیبوریشن کر کے وہاں پہ ڈرائیونگ ٹریننگ کے سینٹرز قائم کیے جائیں، تاکہ جتنے وہاں پہ طلباء ہیں جو ان کی فیکلٹی ہے ان کو یہ سہولت وہاں پہ اپنے ڈور سٹیپ کے اوپر مہیا ہو سکے.
تو سید غضنفر علی شاہ صاحب، کب سے یہ فیسلٹی جو ہے وہ اب اسٹوڈنٹس جو ہے وہ اویل کر سکیں گے، اور ساتھ کون کون سی یونیورسٹیز جو ہیں وہ وہاں کے اسٹوڈنٹس جو ہے اپنا لائسنس بنوا سکتے ہیں؟ جی یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. اس کے اندر سب سے پہلے جو اس میں پائنیئر کا شرف حاصل ہے وہ ہماری جو لاہور گیریزن یونیورسٹی ہے ان کو ہے. ان کے جو وائس چانسلر ہیں جو ان کا بہت زیادہ ہمارے ساتھ تعاون رہا, بڑا ان کا اشتراک رہا, جو انہوں نے ہمیں اپنی فیسلٹی پرووائڈ کی. وہاں سے ہم نے اس کا آغاز کیا. وہاں پہ ایک بیچ آلریڈی پاس آؤٹ ہو چکا ہے, دوسرے بیچ کی ٹریننگ اس ٹائم چل رہی ہے. اس کے علاوہ جو لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹیز ہے وہاں پہ طالبات کے لیے جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ ٹریننگ کا آغاز ہو چکا ہے. اسی طرح یونیورسٹی آف لاہور کے اندر جو ہے وہ ایک بیچ چل رہا ہے, وہاں پہ اس کا آغاز ہو چکا ہے. دیگر بھی جو تعلیمی ادارے ہیں ان کے ساتھ یہ جو کولیبوریشن کا پروسیس ہے وہ ہمارا سٹارٹ ہے. ہم تمام تعلیمی ادارے جتنے بھی ہیں ان کے اندر جا کے یہ ڈرائیونگ ٹریننگ سینٹرز جو ہے اس کی فیسلٹی پرووائڈ کریں گے تاکہ وہاں پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں, خاص طور پہ فیمیل اسٹوڈنٹس, ان کو جو ہے وہ ڈرائیونگ ٹریننگ سینٹرز کے اوپر جو آڈ آرز کے اندر جا کے ٹریننگ حاصل کرنے کے بجائے ایک ایسا ماحول جس کو وہ سیف سمجھتے ہیں, سیکیور سمجھتے ہیں, ان کی اپنی یونیورسٹی کا, ان کے اپنے کالج کا ماحول ہے, وہاں پہ یہ فیسلٹی مہیا ہو تاکہ وہ ایک اسکل ڈرائیور کے طور پہ گاڑیاں چلا سکیں. یہ صرف لاہور کے لیے ہوگا کہ اوور آل پنجاب میں اور بھی آگے بڑھیں گے آپ لوگ؟ یہ پورے پنجاب کے اندر آلریڈی, بلکہ ہمارے بہت سارے ڈسٹرکٹس ایسے ہیں کہ جہاں پہ یونیورسٹیز ہیں تو وہاں پہ آلریڈی انہوں نے ان کے اشتراک کے ساتھ وہاں پہ یہ کام شروع کر دیا ہے. اس کے اندر خاص طور پہ ہمارے جو مختلف جگہوں پہ آر پی او صاحبان ہیں, ڈی پی او صاحبان ہیں, ڈسٹرکٹ ہیڈز آف ٹریفک ہیں, ان سب نے جو ہے وہ لوکل انسٹیٹیوشنز کو انگیج کر کے وہاں پہ ڈرائیونگ ٹریننگ سکولز افتتاح کیا ہے. اس سلسلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب یہ 2023 کا آغاز ہوا تو جنوری کے اندر پورے پنجاب کے اندر ہمارے پاس صرف 34 ڈرائیونگ ٹریننگ سکول تھے, جبکہ اس ایک سال کے اندر ابھی دسمبر تک پہنچتے پہنچتے ہمارے 111 جو ڈرائیونگ ٹریننگ سکولز ہیں وہ آلریڈی آپریشنل ہیں, وہ کام کر رہے ہیں. ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو کسی طرح سے تعلیمی اداروں کے اندر یا فیکٹریز کے اندر, کارخانوں کے اندر بھی اسٹیبلش کیے گئے ہیں تاکہ جو لیبررز ہیں, ورکرز ہیں اور خاص طور پہ اسٹوڈنٹس ہیں ان کو یہ فیسلٹی اپنے ڈور سٹیپ پہ میسر. اور خواتین کے لیے بھی خصوصی انتظامات جس طریقے سے آپ بتا رہے ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے یونیورسٹیز میں کیے ہیں, اسی طریقے سے خواتین کے لیے کوئی اسپیسیفک علیحدہ سینٹرز ہیں؟ جی اس کے لیے ہم نے یہ کیا ہے کہ جو ہم نے سینٹرز قائم کیے ہیں وہاں پہ خواتین کے لیے الگ کلاسز کا ہم نے اہتمام کیا ہے تاکہ ان کا جو ہے وہ زیادہ کنوینئنٹ ہو. اور اس میں یہ بھی میں ضرور اس میں شامل کروں گا کہ جو ٹرانسجینڈرز کمیونٹی ہے اس کو اس کے اندر شامل کیا گیا, اور اس کے لیے پورے پنجاب کے اندر ہم نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ جتنے بھی ٹرانسجینڈرز ہیں اگر اس میں کوئی ڈرائیونگ کی ٹریننگ حاصل کرنا چاہے تو وہ فری آف کاسٹ ہوگی اور ان سے کسی قسم کی فیس نہیں لی جائے گی. فری آف کاسٹ آپ نے بڑی اچھی بات کی, کیونکہ کچھ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے. ہم نے دیکھا اکثر یہ افورڈ کرنا بھی مشکل ہوتا ہے ان کے لیے. جی اس میں بہت زیادہ فیسز نہیں ہیں. اب جیسے ایک ڈرائیونگ کا جو پورا کورس ہے وہ تقریباً 14 دن کے اوپر ہوتا ہے, جس کے اندر تھیوری کا پارٹ بھی ہے, پریکٹیکل پارٹ بھی ہے, اور اس کی فیس جو ہے وہ 3000 سے لے کے 5000 تک ہے, جو کہ بہت زیادہ فیس نہیں ہے. صحیح, بالکل. عامر باجوہ صاحب, لاہور گیریزن یونیورسٹی کے ساتھ آپ کا اشتراک بھی ہوا ہے پولیس کے ساتھ, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ میں سمجھتا ہوں کہ باقاعدہ طور پہ جو ہماری پنجاب ٹریفک پولیس ہے وہ خراج تحسین کی مستحق ہے کہ انہوں نے لاہور گیریزن یونیورسٹی کے ساتھ اشتراک کر کے ہماری یونیورسٹی سے اپنے اس کام کا آغاز کیا, جہاں پہ انہوں نے اس بات کو ممکن بنایا کہ جو ہماری عام عوام بالخصوص جو نوجوان نسل ہے اس کے لیے ان کی دہلیز پہ انہوں نے جو ڈرائیونگ لائسنس ہے اس کی فراہمی جو ہے وہ اس کو یقینی بنایا, اور اسٹوڈنٹس کے لیے بہت بڑی فیسلٹی, بہت بڑی فیسلٹی ہے. اور بات درست کر رہے تھے کہ ٹائم نکالنا, کلاسز کو چھوڑنا, پھر اس طریقے سے بہت بڑی فیسلٹی. اور اس کے علاوہ اس کا جو دوسرا ایک بڑا خوشگوار پہلو ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب پولیس نے لاہور گیریزن یونیورسٹی میں 14 دن کا جو ہے ایک ٹریننگ کورس ہے وہ اس کا وہاں پہ انہوں نے اہتمام کیا ہے, جس میں ان کی پولیس فیمیل جو خواتین ہیں وہ آفیسر وہ اور میل آفیسر جو ہیں وہ ہمارے طلبہ و طالبات کو جو ہے وہ وہاں پہ باقاعدہ ٹریننگ دیتے ہیں. اور اس ٹریننگ کے ساتھ میں سمجھتا ہوں جو ایک بہت ہی اچھی تبدیلی آئی ہے ہماری نوجوان نسل کی سوچ میں اور عام عوام کی سوچ میں پولیس کے رویے کے حوالے سے, کہ ان کے اندر یہ باقاعدہ طور پہ یہ احساس جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے اجاگر ہوا ہے کہ یہ پولیس جو ہے ہمارے ساتھ اس طرح سے مل کے اگر یہ کام کر رہی ہے اور ہماری صحت کے حوالے سے اتنی زیادہ ہماری جو ہے وہ ہمارے تحفظ کو یقینی انہوں نے بنایا, تو وہ بڑا اس طرح سے جو ایک پنجاب پولیس یا پولیس اور عام عوام کے درمیان ایک جو خلا تھا وہ خلا جو بڑے بھرپور طریقے سے پورا ہوا. اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو عام عوام کا بالخصوص نوجوان طلبہ و طالبات کو جو رویہ ہے پولیس کو لے کے اس میں بہت
एक मुस्बत तब्दीली जो है वो आएगी। जी, बड़ा अहम पॉइंट जो सैयद गज़नफ़र अली शाह साहब अभी बाजवा साहब बात कर रहे थे कि जो स्टूडेंट्स का एक इंटरेक्शन हुआ पुलिस के हवाले से, और ये एक बड़ा अहम है, रवैयों में जो एक बेहतरी आई, और एक इंटरेक्शन जब होता है तो उन्हें भी मालूम होता है कि पुलिस किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा होता है। और ये बात भी एक हकीकत है कि जब आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता और आप ड्राइविंग रूल्स के हवाले से अवेयरनेस नहीं होती तो उसका नुकसान सबसे ज़्यादा आप ही को होता है। जी, ये बिल्कुल आप बड़ा अहम आपने पॉइंट उठाया है कि ये समझना बड़ा ज़रूरी है हमारी तमाम आवाम के लिए कि जो ट्रैफिक के लाज बनाए गए हैं, जो कवानीन बनाए गए हैं, जो निज़ाम है, वो उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनकी हिफाजत के लिए, और उसकी कंप्लाइंस जितनी ज़्यादा होगी वो सफ़र उतना ज़्यादा महफूज होगा। और जहाँ तक आवाम के साथ आप आउट रीच की बात कर रहे हैं, मैं आपको ये बताऊँ कि जो हमारी मौजूदा पुलिस की क़यादत है, डॉक्टर उस्मान अनवर साहब जब से IG पंजाब बने हैं, उसके बाद से जो एक उनका मिशन रहा है वो ये रहा है कि हमारा काम सिर्फ़ और सिर्फ एनफोर्समेंट ऑफ लॉ नहीं है, हमारा काम ये भी है कि हम पब्लिक को कितना मैक्सिमम फैसिलिटेट कर सकते हैं। अगर हम जैसे लाइसेंसेस की बात कर रहे हैं, अगर हम इसको सिर्फ सामने रखें तो आप ये देखें कि लाइसेंसेस जो हैं, जब शुरू में इसकी तरफ लोगों का रश हुआ और यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई, लोगों को लंबी वेटिंग लाइन का इंतज़ार करना पड़ा, उन्होंने इतनी ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ किया इसको कि 24/7 इस फैसिलिटी को हमने एक्सटेंड कर दिया कि इसके अंदर फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, तीनों शिफ्ट्स के अंदर जो है वो 24 हमारे दफातर खुले रहे। वहाँ पे हमने एक्स्ट्रा जो है वो अपने डिप्लॉयमेंट की ताकि लोग किसी भी टाइम जब उनको वक्त मिले वो अपना ये प्रोसेस करवा सकें। फिर उसके अंदर ये हुआ कि उन्होंने कहा कि जो PITV है उसके तावन से एक ई-लर्नर का निज़ाम इस तरह से राइज किया गया कि अब जो है वो आपको किसी लाइसेंस सेंटर के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे हुए इंटरनेट के ऊपर पंजाब पुलिस की वेबसाइट पे जाके वहां पे जो हमारी ट्रैफिक लाइसेंस है उसके हवाले से आप अप्रोच कर सकते हैं और अपना ई-लर्नर वहां से खुद आप जो है वो हासिल कर सकते हैं और आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह से फिर जो है वो ये फैसिलिटी एक्सटेंड की गई कि वो वाले मकामात कि जहाँ पे जो है वो लाइसेंस सेंटर्स जो है वो नहीं थे तो वहाँ पे हमने आउटरीच के जरिए अपनी जो मोबाइल वैनें हैं वहाँ पे भेजा कि मोबाइल वैन्स वहाँ पे जा सकें, लोगों को वहाँ पे ना आना पड़े, पुलिस आपके डोर स्टेप तक पहुँचे और ये जो लाइसेंस की सहूलत है ये उनको उनके डोर स्टेप पे मिले। मैक्सिमम इक़दामात या एफर्ट्स जो आप कर सकते थे, इसका मतलब है अवाम को जो ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से है वो कर रहे हैं इसमें। जी, वो कर भी रहे हैं और उसके रिजल्ट सामने भी आ रहे हैं। आप इससे बड़ा हैरान होंगे कि 2023 के अंदर जनवरी में पूरे पंजाब में कोई 1,70,000 के करीब लाइसेंसेस जारी हुए, जबकि हमारे इस प्रोग्राम की वजह से और इसको फैसिलिटेट करने की वजह से दिसंबर 2000 जनवरी के अंदर 49 लाख लाइसेंसेस जारी हुए, यानी कि 50 गुना इजाफा हुआ है। 1,70,000 और 49 लाख, ये तो बहुत ज्यादा है। बल्कि आप ये देखेंगे कि सिर्फ जो है वो 2023 के अंदर 1,24,00,000 लाइसेंसेस का इजरा पंजाब पुलिस ने किया है। इसकी सहूलत का अगर हम बात करें तो ये सिर्फ पंजाब के शहरियों तक महदूद नहीं है। आई साहब ने इस बात का भी ऐलान किया CM साहब के डायरेक्शन के ऊपर, उन्होंने कहा जी कि पहले ये है कि सिर्फ आप अपने जिले से, अपने डिस्ट्रिक्ट से लाइसेंस बनवा सकते हैं। आप पंजाब के किसी भी जिले का शहरी, चाहे वो राजनपुर से, डेरा गाजी खान से ताल्लुक रखता है, मुल्तान से, लाहौर से, रावलपिंडी से, जहां पे आप लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। और ये सिर्फ पंजाब के लिए नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि पूरे पाकिस्तान के आप किसी भी सूबे का CNIC आपके पास है, शनाख्ती कार्ड है, तो पंजाब आपको लाइसेंस प्रोवाइड करेगा, आप पंजाब से वो लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। तो मैक्सिमम जो फैसिलिटेशन पॉसिबल थी वो एक्सटेंड की गई। और लाइसेंस बनवाना एक अलग प्रोसेस है, लेकिन ट्रैफिक के हवाले से आगाही देना, शऊर देना, जैसे स्कूल के हवाले से हम बात कर लेते हैं। मुझे याद है अभी भी शायद वो पोइम है कि रेड सिग्नल मीन्स टू स्टॉप और ग्रीन सिग्नल्स मीन्स कि आप स्टार्ट, आप जाएं। तो इस तरह से स्कूल लेवल पे आप लोग कोई अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं? जी, हमारा जो है वो ट्रैफिक पुलिस का बाकायदा से अलग एक शोबा जो है वो सिर्फ एजुकेशन का शोबा है। एजुकेशन में हम ये करते हैं कि हम मुख्तलिफ स्कूल्स के अंदर जाते हैं, दीगर तालीमी इदारों के अंदर जाते हैं, वहाँ पे सेमिनार्स का इनेकाद करते हैं, वहाँ पे पैम्फलेट्स तकसीम करते हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से हम पब्लिसिटी कैंपेन्स चलाते हैं, जिन सब का मकसद ये है कि आवाम को ट्रैफिक लॉज के हवाले से ज़्यादा आगाही दी जा सके, उनको ये शऊर दिलाया जा सके और ख़ास तौर पे उनके अंदर ये तरगीब पैदा की जा सके कि वो ट्रैफिक कवानीन का एहतराम करें ताकि अपने सफ़र को महफूज बना सकें। बिल्कुल ठीक है। और आप क्या समझते हैं कि इस पर मज़ीद क्या लोगों का जो रिस्पॉन्स आ रहा है, जिस तरीके से आपने अभी मुझे बताया, मैं उसी दोबारा इस पर आ रहा हूँ कि 49 लाख लाइसेंस
بنوائے ہیں, اب آپ اور ٹارگٹ کو اچیو کرنے جا رہے ہیں. آپ ایک ویب سائٹ کا ذکر کرے تھے, اگر وہ ناظرین کے لیے ایڈریس تھوڑا سا ویب سائٹ کس طریقے سے حاصل کر, کیونکہ آبویسلی کوئی راجن پور سے ہوگا, کوئی مظفر گڑھ سے, کوئی لوگ جو دیکھ رہے ہیں وہ ان کو کس طریقے سے وہ ویب سائٹ جی وہ بڑا آسان ہے, اس کے 2-3 طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایک پنجاب پولیس کی ایپ ہے, ایک تو ہر شہری کو وہ ڈاؤن لوڈ کرنی چاہیے, وہ کوئی بھی شہری ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے, وہ گوگل ایپ سٹور سے بھی ڈاؤن لوڈ ہو سکتی ہے, اور آپ اس کو جو ہے وہ اپنے کسی بھی موبائل اینڈرائڈ کے اوپر یا آئی فون کے اوپر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس کے اندر بھی وہاں پہ جو ہے وہ ڈرائیونگ لائسنس کے حوالے سے ڈی لمس کے نام سے DLMIS ڈرائیونگ لائسنس مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم, اس کے نام سے وہاں پہ جو ہے وہ آئیکن موجود ہے, اس کو آپ کلک کریں گے وہ سیدھا آپ کو رجسٹریشن پہ لے کے جائے گا. اگر آپ کے پاس وہ ایپ نہیں ہے تو آپ جو گوگل کا سرچ انجن ہے جس کے اندر ہم ساری چیزیں سرچ کرتے ہیں, اس کے اندر بھی اگر آپ DLMIS لکھیں گے تو آپ کو ڈرائیونگ لائسنس مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کے اوپر جا سکتے ہیں, جو کہ سیدھا آپ کو نئے لائسنس کے حصول کی طرف لے کے جائے گا اور آپ اپنے آپ کو رجسٹر کرا سکتے ہیں. تو اٹس پبلکلی ایکسیسیبل. بنیادی طور پہ جو کی ورڈ ہے اس کو اگر آپ صرف ڈرائیونگ لائسنس بھی لکھیں, پنجاب لکھیں, تو آپ کو وہ مطلوبہ پیج تک لے کے جائے گا. اور لوگ ابھی بھی, ہم جب باجوہ سے بات کرتے ہیں لائسنس کے حوالے سے کچھ اپروچ کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم لائسنس بنوا لیں, ضروری بھی ہے یہ. انہوں نے ایک بڑے وافر اور بڑے وسیع پیمانے پہ جو ہے لائسنس, ٹریفک لائسنس کے حصول کو ممکن بنایا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جب اتنے بھرپور طریقے سے لائسنس کی مہم کو انہوں نے جاری و ساری رکھا ہوا ہے تو ہمارے ہاں جو ہے ٹریفک کے حادثات ہو اس میں بڑی واضح طور پہ کمی جو ہے وہ آئے گی. 49 لاکھ لائسنس باجوہ صاحب, آپ یہ دیکھیں نا, اور پھر بات یہ ہے کہ لائسنس, ڈرائیونگ لائسنس آپ ہی کے لیے ہے, آپ ہی کو سیفٹی پرووائڈ کر رہے ہیں, یعنی ہمارے لیے ہے. تو ہم کچھ چیزیں جو ہیں وہ اس میں ہمیں اپنا بھی کردار اسی کردار کے حوالے سے میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ بات کروں گا کہ جب ایک حادثات میں اتنی واضح کمی آئے گی اور ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کا شرح تناسب جو ہے ہمارے ملک میں دیگر آبادی کی نسبت بہت زیادہ ہے, اور وہ ہمارے جو نوجوان طلباء و طالبات ہیں وہ زیادہ موٹر سائیکل اور گاڑیاں وغیرہ وہی چلاتے ہیں, تو ان کے اندر یہ ایک احساس ذمہ داری جو ہے, ایک ذمہ دار شہری کا جو ہے شعور ہے, وہ بہت بھرپور طریقے سے اجاگر ہوا ہے کہ ان کے اندر کم از کم یہ بات جو ہے وہ بہت شدت سے وہ اس کا احساس کرتے ہیں کہ ہمیں جو گاڑی ہے وہ بغیر لائسنس کے نہیں چلانی. باجوہ صاحب, بینگ اے ٹیچر, سلیبس کا یہ حصہ آپ کس حد تک سمجھتے ہیں کہ ہونا چاہیے زیادہ؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جی, یہ جو سیوک ایجوکیشن ہے یہ دوسری جو ہماری سائنٹیفک ایجوکیشن ہوتی ہے اور ڈسپلن اسپیسیفک ایجوکیشن ہوتی ہے, یہ اس سے زیادہ اہم ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ کسی قوم کا بیہیویئر جاننا ہو تو آپ ٹریفک سگنل پر کھڑے ہو جائیں اور وہاں پر دیکھیں کہ اس قوم کا ٹریفک سگنل کے ساتھ کیسا رویہ ہے, یعنی کہیں بریک تو نہیں کرے اشارے, کہیں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی. آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ باقاعدہ طور پہ یہ جو ابھی موجودہ قیادت ہے, جیسے ابھی SSP صاحب نے بھی کہا, اور جو میں نے بطور استاد ایک اور سوشل سائنٹسٹ ایک ان کو آبزرو کیا کہ ان کے ٹینیور کے اندر جو جتنی بھی جدید ٹیکنالوجی ہے اس کو انہوں نے بھرپور طریقے سے استعمال کیا ہے عوام تک رسائی حاصل کرنے کے لیے, تو یہ ان کے پروگرام کی کامیابی کا بہت ہی بڑا ثبوت ہے. بالکل. اور دھند اور سموک کی وجہ سے پیش آنے والے حادثات کے تدارک میں بھی ٹریفک پولیس کا جو ہے وہ ایک اہم کردار ہوتا ہے. یہ ٹریفک پولیس جو ہے وہ خاص طور پہ یہ دیکھتی ہے کہ جو ہے وہ ایمرجنٹ جو پرابلمز ہیں, مختلف چیزیں ایسی ہوتی ہیں, مسائل ہیں جو کہ سامنے آتے رہتے ہیں, جیسے کہ نومبر دسمبر یہ وہ منتھس ہیں کہ جس میں تمام ہی پنجاب کے اندر لیکن خاص طور پہ لاہور اور جو گرد و نواح کے اضلاع ہیں وہاں پہ سموک کا ایشو بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اس سلسلے میں جو ہے وہ مسلسل کیمپینز اس طرح کی چلائی جاتی ہیں کہ ایسی گاڑیاں جو کہ زیادہ دھواں چھوڑتی ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے. اس سلسلے میں جو ہے وہ صرف نومبر اور دسمبر کے 2 ماہ کے اندر تقریباً 60,000 گاڑیاں جو ہیں ان کے خلاف چالان کیا گیا. وہ تقریباً جو ہے وہ 13-14 ہزار جو ہیں وہ FIRs درج کی گئی ہیں, اور اس کے علاوہ بہت ساری گاڑیاں ایسی ہیں ہزاروں کی تعداد میں جن کو امپاؤنڈ کیا گیا, جن کو بند کیا گیا. اور مقصد یہ تھا کہ تمام لوگ جو ہیں وہ اپنی گاڑیوں کی فٹنس کے حوالے سے جو ہے وہ اویئرنیس حاصل کریں, گاڑیوں کی فٹنس کو انشور کریں تاکہ زیادہ جو دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں ہیں وہ نہ ہوں. وکس کی بات کریں, جو وہیکل انسپیکشن ایک سرٹیفکیٹ اسپیشلی ایشو ہوتا ہے, آپ اس کی بات کر رہے ہیں؟ جی, وہ اس میں بیسیکلی باقی دنیا کے اندر اس کو ہم MOT بھی کہتے ہیں, جو کہ اینول جو ہے وہ اپنی فٹنس حاصل کرنا ضروری ہوتی ہے. اسی طرح سے اس فٹنس سرٹیفکیٹ جو ہے وہ یہاں پہ بھی حاصل کرنا ضروری ہے, چاہے وہ پبلک سروس وہیکلز ہوں, چاہے وہ آپ کے HTV وہیکلز ہوں, چاہے آپ کے اپنے ذاتی استعمال کی گاڑیاں, ان سب کے لیے وہ فٹنس سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ضروری ہے. اور اس کے اندر دیگر جو ہمارے ساتھ ادارے ہیں جیسے ٹرانسپورٹ کا محکمہ ہے, جو دیگر صوبائی محکمے
ہیں وہ سارے بھی آن بورڈ ہیں, وہ بھی اس کے اندر حصہ لے رہے ہیں. صحیح. کس طریقے سے اب جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں جو آپ لوگوں نے ابھی کیمپین چلائی, جس طریقے سے 49 لاکھ لائسنس بنے, لوگوں میں اویئرنیس کے لیے مزید اقدامات کیا کرنے چاہیے؟ جی, اس کے اندر جو ہے وہ ایک بڑا ہی جو کلیدی کردار ہے وہ تو ہمارا میڈیا بھی پلے کر رہا ہے, خاص طور پہ پی ٹی وی جس طرح جو ہے وہ اس کی آؤٹ ریچ تمام پبلک تک ہے, اور آج بھی سب سے زیادہ ویورز جو ہیں وہ ملک کے اندر وہ شاید پی ٹی وی کے ہیں. تو اس طرح کے جو پروگرامز ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے کہ جس کے اندر عوام کو اس حوالے سے شعور بھی حاصل ہو, آگاہی بھی حاصل ہو. پھر جو ہے وہ ہمارے جو ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر ہمارے وہاں پہ پولیس ہے, انتظامیہ ہے, وہ مل کے جو ہے وہ مختلف پبلسٹی کیمپینز جو ہے ان کو لانچ کر رہی ہے. دیگر جو ہمارا پرائیویٹ میڈیا ہے, جو سوشل میڈیا ہے, اس کے حوالے سے بھی تمام جو ہے وہ فوکس اسی بات کے اوپر ہے کہ لوگوں کے اندر اس بات کی آگاہی بڑھے کہ ٹریفک جو قوانین ہیں ان کا احترام ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہے, ہمارے اپنے تحفظ کے لیے ہے, ہماری حفاظت کے لیے ہے. تو اس کے لیے جو ہے وہ جتنی زیادہ اویئرنیس بڑھے گی, عوام کے اندر آگاہی بڑھے گی, شعور بڑھے گا, اتنا زیادہ وہ ٹریفک قوانین کے احترام کو یقینی بنائیں گے. بالکل. اور باجوہ صاحب, اویئرنیس بالکل بات درست کہہ رہے ہیں کہ بڑی ضروری ہے اس حوالے سے. یقیناً بہت ضروری ہے. دیکھیں جی, جب تک آپ کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی علم نہیں ہوگا تو آپ اس سے اس کا استفادہ جو وہ حاصل نہیں کر سکتے. اور جس طریقے سے انہوں نے لوگوں کو, بالخصوص میں بار بار ایک بات کو ریپیٹ کروں کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کے اندر جس طرح سے یہ آگہی انہوں نے فراہم کرنے کا, انڈیوس کرنے کا اہتمام کیا درجہ بدرجہ, جیسے ابھی انہوں نے ہمیں لاہور گیرزنگ یونیورسٹی سے آغاز کیا, پھر لاہور یونیورسٹی فار وومن کالج اور پھر دیگر یونیورسٹیاں جو پنجاب کی, ان تک جب ان کی رسائی ہو جائے گی تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک بڑے سگنیفیکنٹ لیول کے اوپر ایک میں کہتا ہوں انقلابی تبدیلی آئے گی. اور اس میں میں بڑی یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا ہر جو نوجوان ہے وہ بالکل اپنا کردار, ایک ذمہ دار اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. سید غضنفر علی شاہ صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ اپنا ٹائم دینے کے لیے. عامر باجوہ صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ اپنا ٹائم دینے کے لیے. ناظرین, آج کے پروگرام میں بڑی اہم ڈسکشن جو ہے وہ کی گئی. یہ ڈرائیونگ لائسنس کا حصول یا حاصل کرنا, اور ڈرائیونگ لائسنس اگر آپ کے پاس ہوتا ہے تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب سے پہلے اس سے آپ ہی کی سیفٹی ہوتی ہے, اور ٹریفک قوانین کے بارے میں علم ہونا بہت ضروری ہوتا ہے, کیونکہ اس سے حادثات میں جو ہے وہ کمی بھی آتی ہے, اور ٹریفک قوانین کی ہمیشہ ہمیں پابندی کرنی چاہیے. مجھے اجازت دیں, دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.